सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्ज़िया, मैं हूं लीना लियास। मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब और एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर राना ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान खान साहब ने आज खिताब किया है और जो पिछले दिनों एक मसला चल रहा था उस हवाले से जो कौम है उसे एतमाद में लिया और उन्हें आगाह किया है, और उनका जो खिताब है इसका क्या इम्पैक्ट होगा, आज के इस प्रोग्राम में हम यही डिस्कस करेंगे। जी समी साहब। जी अलीना, बिल्कुल वेरी राइटली यू पॉइंटेड आउट कि पिछले 4-5 दिनों से जो मुल्क में वाक़यात हो रहे हैं उसके हवाले से वज़ीर-ए-आज़म का खिताब था, और बज़ाहिर ये जो खिताब है इसका मकसद था कि जो सारी सूरत हाल है उसको काबू में लाया जाए, और जो भी इस वक्त चीज़ें लोगों के जहनों को जिसने डिस्टर्ब किया है उन चीज़ों के, उन सवालात के जवाब वज़ीर-ए-आज़म इस तरह से दें कि लोगों में इत्मीनान हो, कौम मुतमईन हो जाए। अगर ये ऑब्जेक्टिव था वज़ीर-ए-आज़म का, तो आज जो उनका खिताब सुना, मैंने भी सुना, पूरी जिस तरह कौम ने सुना, आपने भी सुना, हमने इकट्ठे ही सबने वो खिताब सुना, तो मुझे नहीं लगता कि जो सवाल लोगों के जहनों में हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब उनके प्रॉपरली जवाब दे सके हैं। और मुझे नहीं लगा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब की ये जो तकरीर है ये ज़ख्मों पे कोई मरहम रखेगी। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का ज़िक्र किया जो हम अभी अपनी तकरीर में, अपने इस प्रोग्राम में उनकी तकरीर के कुछ हिस्से जो हैं उनके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन एक जो बहुत अच्छा होता अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब को इस तरह का ऐलान करते कि वो बहुत सारे वो फ़ैसले जिनसे लोगों को बड़ी तकलीफ़ हुई, वो फ़ैसले जो बुनियादी तौर पर इरिटेशन का बायस बने, अगर वो उन फ़ैसलों को वापस ले लेते। और अगर जिस तरह कौमी असम्बली में आज बताया वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, मुज़ाकरात के दौर हो रहे हैं, और ये भी बताया कि रात 10 बजे तीसरा दौर शुरू होगा, 2 दौर मुज़ाकरात के हो चुके हैं। तो अगर इस हवाले से मुज़ाकरात बजाय इसके कि आप जाके जेलों में करें, मुज़ाकरात अच्छे अंदाज में भी हो सकते थे। राना साहब, मुझे याद आ रहा था कि जब जुल्फ़िकार साहब और PNA के दरमियान पाकिस्तान में मामलात चल रहे थे 77 के इलेक्शन के बाद, तो उन्होंने क्या किया था कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो सारे अपोजिशन के थे लोग, उनको सिहाला गेस्ट हाउस में उनको उन्होंने किया और वहाँ पर मुंतकिल किया, और फिर उसके बाद मुज़ाकरात के दौर शुरू हुए। तो वो जो मुज़ाकरात के दौर थे वो वहाँ से उनको लेके आते थे, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में लेके आते थे, और वहाँ पर वो सारे मुज़ाकरात होते थे। तो अब अगर, हालांकि वो ज़ेर हिरासत होते थे, तो अब अगर मुज़ाकरात करने हैं तो इसके लिए बहुत बेहतर होता कि वो मुज़ाकरात अगर चीफ मिनिस्टर हाउस में हो जाते, वो मुज़ाकरात गवर्नर हाउस। अब देखें ना, चौधरी सरवर साहब और राजा बिशारत साहब हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो वो जो मुज़ाकरात हैं वो गवर्नर हाउस में भी हो सकते थे। बंदा तो आपकी हिरासत में ही है, लेकिन जब आप एक माहौल अच्छा कर लेते हैं तो फिर उसका एक गुडविल जेस्चर जाता है कि आप जब एक दूसरे को इज़्ज़त और तकरीम से मिलते हैं, बुलाते हैं, जवाब देते हैं, तो उससे जो एक मामलात बहुत हद तक जो वो डिफ्यूज़ भी हो जाते हैं। फिर मैं एक और बात मैं देख रहा था कि मिसाल के तौर पे अगर किसी के हवाले से अगर आप कोई ख़बर चलाना चाहते हैं और आप ये कहते हैं कि जी उन्होंने ये कह दिया है, अब आप इस तरह से कर लें अपनी जमात को, अपने वर्कर्स को, तो भाई अगर उन्होंने ये कह दिया है तो ये सब कुछ आप उन्हीं की ज़ुबानी कहलवा सकते हैं, बजाय इसके कि बीच में थर्ड मीडिया लाके, मीडियम को लाके उसको आप करवाएं। तो उससे तो मज़ीद आपकी जो एक कॉन्फिडेंस जो है बीच में आपके, वो भी शटर होता है कि ये एक चीज़ है नहीं और आप उसको किस तरीके से बयान कर रहे हैं। तो जो एक सबसे पहली बात आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ज़िक्र किया नुकसान का, 40 गाड़ियाँ जलाई गई पुलिस की, बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था ये। पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट है वो हमारी अपनी लॉ इन्फोर्समेंट है। पाकिस्तान की जो प्रॉपर्टी है लोगों की, जो गाड़ियाँ उन्होंने कहा जलाई गई हैं, लोगों को मारा पीटा गया है, उन्होंने कहा बिजनेसेस को नुकसान हुआ है, बड़ा जो भी वो सारा जो नुकसान था उस पर उन्होंने इज़हार अफसोस भी किया। बड़ा अच्छा उन्होंने ये बात कही, लॉ इन्फोर्समेंट ने जो कुर्बानियाँ दी उस पर भी इज़हार अफसोस, और ज़ाहिर है हमारे दिल भी उनके साथ धड़कते हैं। लेकिन वो जो दूसरे लोग, वो जो पाकिस्तानी थे, वो भी जो इस सारी वायलेंस में अल्लाह को प्यारे हुए, उनके ख़ानदान जो थे उन पर मरहम रखना क्या वज़ीर-ए-आज़म का काम नहीं था? राना साहब, वज़ीर-ए-आज़म
پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, اب کسی ایک جماعت کے یا صرف لا انفورسمنٹ کے وزیر اعظم نہیں ہیں. آپ پاکستان کا ہر شخص, یہ 22 کروڑ عوام جو ہے اس کے پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب, اور لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ جب کوئی اس طرح کی بات ہو تو وہ ان کے جو زخم ہیں ان پر وہ مرہم رکھیں. پھر دوسری ایک بات, وزیر اعظم صاحب نے آج یہ کہا کہ بڑی اچھی انہوں نے یہ بات کہی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو پاکستانیوں کے جو دل ہیں ان کا بھی دل, وہ یہ معاملہ دلوں کے بہت نزدیک ہے, اور پاکستان تو وہ واحد ملک ہے جو اس دنیا میں اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا. تو یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کی تقدس, ان کی تکریم, ان کی عزت کے حوالے سے مسلمان پاکستان کے جو ہیں وہ تو ہمیشہ سے ایک قدم ہم نے دیکھا ان کو کہ وہ آگے ہی رہے ہیں. یہ بڑی اچھی بات کہی وزیر اعظم نے, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میرا مقصد بھی وہی ہے اور جو دوسرا گروپ ہے اس کا مقصد بھی وہی ہے. پھر مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اگر مقصد ایک ہی ہے, اچھا طریقہ کار پہ جو اختلاف ہے, طریقہ کار جو تھا وہ گورنمنٹ نے ایک ایگریمنٹ کر لیا تھا اور اس میں انہوں نے جو طریقہ کار تھا دوسری جماعت کا اس کو انہوں نے تسلیم کر لیا. جب سائن کیے پاکستان کے وزیر داخلہ نے, پاکستان کے وزیر مذہبی امور نے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو ایگری کر لیا, آپ نے ان کو تسلیم کر لیا. وہ چیزیں اگر آپ سمجھتے ہیں وہ غلط تھیں, تو جس طرح اب وزیر اعظم پاکستان نے قوم کو اعتماد میں لیا اور بتایا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فرانس کا سفیر واپس چلا جائے تو اس سے کوئی بہتری نہیں ہوگی, بلکہ دوسرے کوئی اور جو ممالک ہیں شاید وہ بھی آزادی اظہار کے نام پر اس چیز کو فالو کریں اور وہ بھی مزید اس طرح کی گستاخیاں اور بے حرمتیاں توبہ نعوذ باللہ کو کرنے کی کوشش کرے. لیکن یہ بات تو پہلے بھی کی جا سکتی تھی, مذاکرات کے بیچ میں بھی کی جا سکتی تھی. یہ کہنا کہ جناب ہم مذاکرات کر رہے تھے تو انہوں نے مارچ کی کال کر دی, یہ تو معاہدے میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں تاریخ تک رات کو 12 بجے تک آپ کے پاس ٹائم ہے, تب تک آپ نے یہ چیز کرنی ہے. اگر آپ یہ چیز نہیں کریں گے تو اس کے بعد دوسرا فریق آزاد ہے, وہ جو کچھ چاہے وہ مرضی کر لے. یہ تو کہیں ایگریمنٹ میں نہیں لکھا ہوا کہ وہ یہ جو ڈیڈ لائن گزر جائے گی اس کے بعد بھی اگلا جو لاہ عمل ہے وہ حکومت سے پوچھ کر طے کیا جائے گا. یہ تو اس معاہدے کے, جب آپ نے ایک معاہدہ پورا نہیں کیا تو اس کے بعد جو دوسرا فریق اگر کوئی کسی چیز کا اعلان کرتا ہے تو اس کو یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک بڑی کوئی غلط فہمی پیدا کرانے کی کوشش کی گئی ہے. رانا صاحب, کوئی انفارمیشن غلط دی گئی ہے, یہ کہا گیا کہ پتہ نہیں یہ کوئی بڑا اس طرح کا کوئی احتجاج ہونے والا ہے, پتہ نہیں گورنمنٹ کو کوئی لپیٹنے والا ہے, کوئی اس قسم کی بات ہوئی ہے. وگرنہ یہ بات کہ انہوں نے کہا کہ وہ احتجاج کریں گے, احتجاج تو خود پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں اور کرتی رہی ہیں, تو اس میں احتجاج سے تو یہ حکومت نہ کبھی گھبرائی ہے اور انہوں نے بڑی ہمت سے مقابلہ کیا. دیکھیں سمیع صاحب, بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے آج جو خطاب کیا بلا شبہ وہ بڑا اہم خطاب تھا. جیسے آپ نے ذکر کیا, انہوں نے کئی باتیں بھی کیں, بتایا بھی کہ کس طریقے سے ہمیں آگے بڑھنا. بات یہ ہے کہ آپ نے ماضی کے واقعات کا بھی حوالہ دیا جب مذاکرات ہوتے تھے سیاسی جماعتوں کے. اب صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ عوام کے منتخب وزیر اعظم ہیں, اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ پوری پاکستانی قوم کے وزیر اعظم ہیں. انہیں اپنی تقریر میں اگر وہ ان زخمیوں کا بھی ذکر کر دیتے, باقی لوگ جو اللہ کو پیارے ہوئے سب پاکستانی تھے, سب کے مرنے پر ہر ایک کو دکھ ہے, خواہ وہ پولیس والے ہوں یا دوسرے لوگ ہوں. وزیر اعظم صاحب کو سب کے زخموں پر مرہم رکھنا چاہیے. اور یہ جو مذاکرات ہیں سمیع صاحب, کسی بھی مسئلے کا حل مذاکرات سے ہی ہوتا ہے. یہ حکومت کو بہت پہلے سے بڑے اچھے, میں تو کہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب اگر خود مذاکرات کر لیتے تو تب بھی کوئی حد نہیں, وہ عوامی وزیر اعظم ہے. رانا صاحب, وزیر اعظم صاحب امریکہ کو کہتے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کو, کہ طالبان کے ساتھ طاقت کا استعمال جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے اور آپ مذاکرات کریں, اور امریکہ اور طالبان کے مذاکرات کرواتے ہیں. کشمیر کے مسئلے پر مودی سے کہتے ہیں کہ آپ مذاکرات کریں, مذاکرات کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور دونوں جو ہماری حکومتیں آپس میں بڑے لیول پر تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے تاکہ ماحول بہتر ہو اور کشمیر پر بات چیت ہو سکے.
यहाँ पर आप एक ग्रुप है जो पाकिस्तानियों पर मुश्तमिल है, उनके साथ आप ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, इसलिए आप ये समझते हैं कि हम रियासत हैं, हमारे पास सारी ताकत है, तो फिर ये मसला यहाँ पर ताकत से कैसे हल होगा? समीर साहब देखें, आपने बिल्कुल सही बात की थी, कहीं ना कहीं ये कोई ना कोई गलतफहमी का अंसर इसमें मौजूद है जिसको का वज़ीर आज़म को जायज़ा लेना चाहिए। बात यह है कि ये बहुत एक संजीदा मामला है। इसको अब जिस तरीके से उलमा कराम से दरख्वास्त की गई है कि वो बात कर रहे हैं, जाकर साहबजादा हामिद रज़ा साहब हैं, वो अलहदा बात कर रहे हैं, गवर्नर पंजाब अलहदा बात कर रहे हैं। गवर्नर का ओहदा जो है समी साहब, वो सूबे के आइनी सरबराह होता है, गैर सियासी ओहदा होता है और उसका एक एहतराम भी होता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि यही बातचीत अगर गवर्नर हाउस में आराम से कर लें बुला के, कि आपको मैंने बताया भी कि वो PNA के लीडर जो थे वो ज़ेरे हिरासत होते थे, उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस में रेस्ट हाउस से लाया जाता था, मुज़ाकरात के बाद फिर वो वहाँ चले जाते थे। अब इस मामले को समी साहब आज जिस तरीके से आप देखें कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अच्छा, ये ताजरों ने भी हड़ताल मैं यही बात इसको मैं जोड़ता हूँ एक और बात से, बड़ा अच्छा आपने पॉइंट किया। वज़ीर आज़म साहब ने आज अपनी तकरीर में ये कहा कि जो ट्वीट्स आए हैं उसमें पता नहीं 70% जो हैं वो इंडियन वेबसाइट्स हैं और उन्होंने चलाया, और दुश्मन भी इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान में खाना जंगी हो गई है। यानी ये एक किसी ने वज़ीर आज़म साहब को तासुर दिया है कि अवामी सतह पर जो रिएक्शन है पाकिस्तान के अंदर वो इतना शायद ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसको हवा देने की कोशिश की जा रही है। आज पूरा पाकिस्तान बंद है और ये जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने किसी ने हड़ताल की कॉल नहीं दी। ये हड़ताल की कॉल दी है मजहबी रहनुमाओं ने, और हड़ताल की मुफ्ती मुनीब साहब ने दी है। तो पूरा लाहौर पूरा बंद है, कराची मेन सेंटर, यानी अगर आप पूरे पाकिस्तान का जायज़ा लें तो 80-90% ये हड़ताल कामयाब हुई है। तो मैं बड़ा एक सवाल ये है, आज तो कहीं पर कोई शीशा नहीं टूटा राना साहब, आज तो कहीं पर कोई पुलिस की गाड़ी नहीं जलाई गई, ये हड़ताल लोगों ने खुद की है। अगर ये हड़ताल कराने वाले शरपसंद थे, अब मुझे इस बात पर बड़ा अफसोस हो रहा है कि फिरदौस आशिक अवान साहबा वो बड़ी एक समझदार वो हैं, इतलात की मुशीर हैं पंजाब की, वो क्या अपने बयानात में शरपसंदों के जत्थे, वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में हैं, जो नामूस रिसालत का नाम ले रहे हैं, आप उन्हें शरपसंदों के जत्थे करार दे रहे हैं। क्या आप इस कौम को डिवाइड करना? आज वज़ीर आज़म ने जो तकरीर की वो टाइमली तकरीर थी, लेकिन मैं फिर ये कहूँगा राना साहब, तवक्को ये थी कि वो बहुत सारी चीज़ों को आज रिवर्स कर देंगे गुड विल जेस्चर में, ताकि जो एक कौम में ज़ख्म आया है, जो एक कौम में डिवाइड हुई है, वो डिवाइड ख़त्म हो। लेकिन ये 40% या 70% ये कहना कि ट्वीट भारत के हैं और उन्होंने किया, अगर ये सारा ही रेजिस्टेंस, ये सारा जो मामला भारत से चल रहा था सोशल मीडिया पर, जो लोग इजहार नापसंदीदगी कर रहे थे या अपना रिएक्शन दे रहे थे, वो पाकिस्तानी नहीं थे, तो ये आज पाकिस्तान बंद कैसे हो गया? ये आज हड़ताल कैसे हो गई? मैं आपको दावे से कहता हूँ राना साहब, ये सारी सियासी जमातें, इवन कि आज तहरीक इंसाफ भी इतने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान बंद नहीं करा सकती किसी अपने पॉलिटिकल इशू पर हड़ताल की कॉल कर कर। ये नामूस रिसालत है, ये मुसलमानों के दिल जो हैं ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए धड़कते हैं। और बात को मैं ये इस बात पर मुझे ये हैरत हो रही है कि जो लोग बीच में इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहे हैं, जो लोग सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं, राना साहब मुझे लगता है कहीं ना कहीं बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग डेलिबरेटली क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। आप अवामी रिएक्शन का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि वज़ीर दाखिला के घर के सामने आज हज़ारों लोग इकट्ठे हो गए पिंडी में, और वहाँ पर उन्होंने उनके खिलाफ नारे लगाए। शेख रशीद साहब एक बड़े पॉपुलर वज़ीर हैं, पिंडी में उन्होंने जिस अंदाज में पॉलिटिक्स की है, लोगों के दिल धड़कते हैं उनके साथ। लेकिन आज अगर उनके घर के सामने इतने लोग आ गए हैं और पूरा पाकिस्तान बंद हो गया, तो जो वज़ीर आज़म को ये बता रहा है ना कि ये जो सारी सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई गई है जनाब, ये तो इसमें इंडिया आ गया और दूसरे पाकिस्तान के दुश्मन, वो भले होंगे उनका हिस्सा, वो तो लेकिन ये समझना चाहिए वज़ीर आज़म को कि ये जो इशू है ये पाकिस्तान के लोगों के दिलों के बहुत नज़दीक है। ये कोई बाहर की कुव्वतें ये नहीं कर रही, और नामूस रिसालत के हवाले से कोई चीज़ भी यहाँ पर पाकिस्तानी
مسلمان برداشت کرنے کے لیے رانا صاحب تیار نہیں ہے. صاحب ایک چیز میں کہنا چاہوں گی, آپ نے ٹائمنگ کی بات کی ہے نا, میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کی ٹائمنگ بالکل ٹھیک تھی, کیونکہ جب چیزیں ہاتھ سے نکل گئی ہیں تب وہ یہ تقریر کر رہے ہیں. اور دوسرا جو مس انڈرسٹینڈنگ کی بات کی ہے, انہوں نے اپنی تقریر میں خود کہا ہے کہ بھئی ہمیں تو جو ہے نا یہ انفارمیشن ملی تھی کہ لوگ موبلائز ہو رہے ہیں, تو اس کے بعد ہم نے یہ کیا, تو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی. ہی واز ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. یہ ایک پرسیپشن آتا ہے ان کی تقریر سے, کتاب سے. سوری, جو پرائم منسٹر صاحب نے بات کی, دیکھیں جو آپ کا دشمن ہے بھارت, وہ تو ہر موقع جو اب اس کو ملے گا اس کو ایکسپلائٹ کرے گا. اس لیے اس طرف تو دیکھیں, دشمن سے تو کبھی خیر کی توقع کرنی نہیں چاہیے. دشمن جو ہے وہ تو ہمیشہ آپ کو کوئی بھی بات ہوگی اس کو اس طرح, ماضی میں جو مختلف سیاسی واقعات ہوئے ہیں اس پر بھی انڈیا والے جو کچھ کرتے ہیں آپ کے سامنے ہی ہے, انڈین میڈیا جس طریقے کی گھٹیا حرکتیں کرتا وہ بھی. لیکن بات یہ ہے سمیع صاحب, یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے, اس پر وزیر اعظم پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آج بھی عمران خان پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں میں زیادہ مقبول لیڈر ہیں. یہ ان کی ذمہ داری ہے, وہ سارے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. اپنی تقریر میں انہیں پورے پاکستان کے لوگوں کا ذکر کرنا چاہیے. نے بالکل صحیح کہا کہ سیکیورٹی اداروں کے جو اہلکار ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں, اور جو دوسرے لوگ احتجاج کر رہے ہیں, مظاہرے کر رہے ہیں, وہ بھی پاکستانی ہیں. وزیر اعظم کو تو سب کے زخموں پر مرہم رکھنا ہے. اور خود وزیر اعظم صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ جو مقصد ان کا ہے وہی مقصد میرا ہے. شیخ رشید کے گھر کے سامنے ہزاروں لوگ آئے, کسی نے کوئی پتھر پھینکا نہیں, کسی نے کہیں پر کسی کو کوئی ڈنڈا مارا نہیں. پرامن احتجاج پاکستان کا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے. اگر کسی نے یہ کہا بھی, میں جو ابھی جو علینا نے بات کی نا, آپ نے میری ہی بات کی تائید کی ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا جو مائنڈ بنایا گیا ہے وہ اس انفارمیشن کی بنیاد پر بنایا گیا ہے جو غلط انفارمیشن تھی. جو انفارمیشن دی گئی انہیں ہر چیز کے حوالے سے, وہ انفارمیشن غلط دے کے ان کو اس بات پر پکا کر دیا گیا کہ بالکل کہیں کوئی بڑی کوئی واردات ہونے والی. میں کہتا ہوں کہ اگر وہ انفارمیشن 100% درست بھی تھی تو تب بھی وزیر اعظم پاکستان جو ہے نہیں, وہ انفارمیشن درست ہی نہیں رہا صاحب, ہم کہہ ہی نہیں سکتے. میری عرض سنیں نا, میری عرض سنیں. اگر وہ دھرنا دینے آ بھی رہے تھے, دھرنے کی تیاری کر بھی رہے تھے, تو جو کام اب ہو رہا ہے وہ کام مذاکرات کے حوالے سے اس وقت بھی, اس سارے ایکشن سے پہلے بھی یہی راستہ اپنا ہے. لیکن اب وہ چونکہ وقت گزر چکا, اب آگے کے معاملات کو ٹھیک کرنا, اور اس معاملے کو خود وزیر اعظم صاحب کو ذاتی طور پر اس کی سپرویژن کرنی چاہیے, اور ذاتی طور پر معاملات کو دیکھیں اور اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کی جائے, الجھانے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے. اچھا, اب ایک اور بات کہی وزیر اعظم صاحب نے, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہمیں بیرونی دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک رکھنے ہیں, یہ بات میں ان سے ایگری کرتا ہوں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کی 200 ریاستیں ہیں, کسی ایک ریاست نے بھی سوائے فرانس کے ریاستی سطح پر انہوں نے وزیر اعظم یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے کوئی ایکشن نہیں اٹھایا. یہ فرانسیسی صدر تھے جنہوں نے کہا کہ آپ خاکے لہرائیں آزادی اظہار کے نام پر. وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا کہ اگر ہم فرانس کے سفیر کو واپس بھیج دیں گے تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ فرانس یہ کام نہیں کرے گا. بالکل یہ صحیح کہا, کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر کوئی آپ فرانس کو میسیج دیں گے, چلیں وہ سفیر, ان کا سفیر واپس نہ بھیجیں, اپنا سفیر منگوا لیں, یا ایک سٹرونگ کوئی آپ سٹیٹمنٹ دیں یہاں سے فارن آفس سے, یا کوئی یہاں پر پارلیمنٹ سے اگر کوئی چیز ہو جاتی, تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ فرانس اس بات کو دوبارہ نہ کرے. لیکن یہاں پر تو بات یہ ہو رہی ہے کہ ملت اسلامیہ کی طرف سے, پاکستان کے مسلمانوں کی طرف سے ایک میسج جانا چاہیے کہ ہمارے دل کس قدر ٹوٹے ہیں آپ کی اس بات سے, جس کو آپ آزادی اظہار رائے کہہ رہے ہیں. یہ آپ کے لیے یہ آزادی اظہار رائے ہو سکتی ہے, لیکن ہمارے لیے یہ وہ نہیں ہے. آپ ہمارے جذبات سے کھیل رہے ہیں, آپ ہمارے نبی کی توہین کر رہے ہیں, ہمیں یہ قابل قبول نہیں ہے. اور اس کو ہم مرحلہ وار بنا سکتے تھے. کوئی بھی صورتحال, یعنی جو گفتگو کی جاتی ہے رانا صاحب, وہ اس لیے کی جاتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی ہم ایک چیز کر دیں گے تو اس کا آگے سے تو جواب اس کا وہ تو نہیں آئے گا, وہ تو نفی ہوگا. اسی لیے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو جو ریاکشن آج تک کہیں سے نہیں گیا, ان کے سائز کی وجہ سے, دنیا میں ان کے انفلوئنس کی وجہ سے, آج تک یہ بات کسی نے انہیں نہیں کہی. لیکن اگر پاکستان کی پارلیمنٹ, پاکستان کی حکومت یہ پہلی دفعہ میسج دیتی ہے, پاکستان ایک اہم ملک ہے, پاکستان کو اتنا غیر اہم ملک نہیں ہے جیوگرافیکلی, ہم بڑے, اور ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم ان سے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سرکاری سطح پر یہ کام نہ کریں. دیکھیں انڈیویجولی بہت سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں پوری دنیا میں. تو دیکھیں یہ جو ایک آرگومنٹ ہے
یہ آرگیومنٹ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بیسیکلی جو ڈیمانڈ ہے اس کو وزیر اعظم سمجھے ہی نہیں کہ اس کا پرپز کیا ہے. وزیر اعظم اس بات کو سمجھ نہیں پائے, کیونکہ جو بھی بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر سپوز کریں کہ فرانس کے سفیر کو واپس بھیجا جائے, تو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر وہ واپس چلا جائے گا تو وہ وہاں پر سرکاری سطح پر یہ کام نہیں کریں گے. اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ایک میسج جائے گا انہیں کہ اگر آپ نے یہ اس طرح کی حرکتیں کی تو ہم اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے. سمیع صاحب دیکھیں, جو بھی مظاہرہ ہوتا ہے یا کوئی بھی احتجاج ہوتا ہے اس میں مطالبات ہوتے ہیں. یہ کوئی بھی حکومت جو ہوتی ہے اس کا یہ نہیں کہ کسی نے کوئی مطالبہ کیا تو حکومت نے اسی وقت تسلیم کر لیا. اب جب عمران خان صاحب دھرنا دے کر بیٹھے تھے تو ان کے بھی مختلف مطالبات تھے نا کہ یہ کیا جائے یہ کیا جائے. وہ حکومت نے ان کے کچھ زیادہ تر مطالبات نہیں مانے, کچھ مان لی, لیکن ایک کمیشن بنانے میں یہی طریقے. اگر کوئی احتجاج کرتا ہے تو جو آپ نے بات صحیح کی ہے کہ پرامن احتجاج کی تو آئین اجازت دے, اور اس میں گفتگو کے ذریعے کوئی بھی راستہ نکل سکتا ہے. آپ نے جو بات کی نا, اصل بات یہ ہے کہ ہماری پارلیمنٹ جو ہے اس سے اگر ایک جاندار قسم کی اچھی قرارداد جو ہے وہ منظور ہوتی متفقہ طور پر, اور وہ میسج جاتا فرانس کے صدر کو کہ آپ یہ جو حرکت کر رہے ہیں پاکستان کے عوام کے اس پر کیا جذبات ہیں. بالکل اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے, نہ کہ اس کو. سمیع صاحب یہ ایسا ایشو نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنائے. یہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. رانا صاحب میری بات سنیں, یہ صرف ایک خبر آئی کہ جاتی عمرہ کی زمین کا انتقال 127 کنال کا کینسل ہو گیا. یہ سارے کے سارے نون لیگی بالکل کبوتر کی طرح الٹے ہو کے ٹائیں 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 کرنے لگ گئے, اور انہوں نے کہا کہ ڈنڈا بردار فورس آ جائے گی, کوئی ادھر بڑھ کے دیکھے تو ہم اس کی آنکھیں نکال لیں گے. کیا ناموس رسالت پر کسی نے یہ بات کی؟ یہ پیپلز پارٹی جو ہے, بلاول بھٹو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں. کیا ناموس رسالت پر ان کو اتنی توفیق ہوئی کہ یہ کوئی بات کر سکیں؟ رانا صاحب یہ معاملہ بڑا سنگین ہے, یہ معاملہ اس طرح کا نہیں ہے. اگر آپ اس کو دبانے کی کوشش کریں گے طاقت سے, وہ آپ نے دیکھ لیا یہ نہیں دبے گا. آج توقع یہ تھی کہ وزیر اعظم صاحب زخموں پہ مرہم رکھیں گے, لیکن وزیر اعظم صاحب نے کازمیٹک جو چیزیں ہیں وہ کی ہیں. انہوں نے اپنی کمٹمنٹ بتائی, انہوں نے کہا جی کہ یہ ہم نے کیا پاکستان نے. بھائی اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ آپ نے جو کچھ بھی کیا بتائیں, کہاں پر کوئی لیجسلیشن ہوئی, کہاں پر کوئی کانفرنس ہو رہی ہے مجھے بتا دیں, کہیں پر کسی جگہ سے کوئی بات ہوئی ہے؟ یہ بات بھی آج اس لیے آپ نے بتائی آ کے کیونکہ قوم جو ہے وہ باہر سڑکوں پہ نکل رہی ہے. آپ نے جو ایک معاہدہ کیا تھا اس معاہدے سے جب آپ کی گورنمنٹ پیچھے ہٹی ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے. مجھے یہ سوال کا جواب دے دیں آپ رانا صاحب, عہد کرنے والا کیا اپنے عہد سے پھر سکتا ہے؟ یہ جو ریاست حکومت اگر کسی فریق سے کوئی ایگریمنٹ کرے اور پھر اس کو یک طرفہ طور پر توڑ دے, مجھے یہ بتائیے کل کون حکومت سے کسی طرح کا ایگریمنٹ کرے گا؟ یہ جو آئین ہے پاکستان کا یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے نا. اگر آپ ایک کانٹریکٹ کی اہمیت آپ کے پاس نہیں ہے تو دوسرے کانٹریکٹ کی میں کیسے تسلیم کر لوں کہ آپ کے پاس کوئی اہمیت ہوگی؟ یہ بڑا ایک رانگ میسج گیا ہے. حکومت کو اپنی جو ریپیوٹ ہے اس کو ریپیئر کرنے کے لیے کچھ کام کرنے ہیں. اس کو ہٹ دیں, اس کو چھوڑ دیں ذرا ایک سائڈ پہ کہ ڈیمانڈ کیا. آپ کا ایک معاہدہ تھا, غلط یا صحیح, آپ اگر اس معاہدے پر عمل درآمد نہیں کر سکتے تو آگے بڑھنے کا ایک طریقہ ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ دوسرے فریق سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں, اس کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر وہ قائل نہیں ہو رہا تو آپ مذاکرات کا سلسلہ بڑھاتے ہیں, آپ دوسرے سٹیک ہولڈرز کو انوالو کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد یعنی اس کے لیے پراپر فورم پارلیمنٹ تھا, وہاں پر کسی کمیٹی میں یہاں پر یہ چیز چلی جاتی, دوسری سیاسی جماعتیں اس میں انوالو ہوتی, اور پھر اس کے بعد آپ کسی نتیجے کی طرف نکلتے. آپ کو کس نے حق دیا ریاست پاکستان کو کہ آپ یونیلیٹرلی کسی ایگریمنٹ کو بریک کر دیں؟ بالکل ایسا, بالکل صحیح ہے. میں چاہوں گی رانا صاحب اس پہ کامنٹ لیں. پروگرام میں وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, جب بریک سے واپس آتے ہیں مزید بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, کا پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی رانا صاحب, سمیع صاحب کے سوال کا جواب دیجیے گا. اور ایک سوال میرا بھی ہے, یہ جو عمران خان صاحب نے 126 یا 120 دن دھرنا دیا تھا, اس میں کوئی فورن ایجنڈا تھا یا صرف یہ تحریک لبیک کے ایشو بھی ان کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے, بعض ایشوز ایسے ہوتے ہیں
کہ ہم تو پہلے بات کر رہے ہیں کہ یہ صرف ایک احتجاج نہیں تھا، بہت سارے احتجاج. ہم نے تو آپ تو عمران خان کے احتجاج کی بات کر رہے ہیں، ہم نے تو 77 کے احتجاج کی بھی بات کی. دیکھیں اس وقت پی این اے کی لیڈرشپ جو تھی وہ بھٹو صاحب کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار نہیں تھی. بھٹو صاحب نے کیا راستہ اپنایا؟ انہوں نے آزاد کشمیر کے ایک سابق صدر تھے، اللہ سردار قیوم خان مغفرت کرے، سردار قیوم صاحب، ان کو انہوں نے رہا کیا. ان سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ بیچ میں ثالثی کا کہ حالانکہ وہ سردار صاحب خود پی این اے کے ساتھ تھے، لیکن بھٹو صاحب نے سردار قیوم صاحب کی خدمات لیں. انہوں نے سردار صاحب کو پی این اے کے مختلف لیڈروں کے پاس جیلوں میں بھیجا کہ آپ جا کر، جب سردار صاحب ان کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ ہاں مذاکرات ہونے چاہیے، تو ان سب لیڈروں کو سہالہ ریسٹ ہاؤس میں شفٹ کر دیا گیا. اور یہاں پر یہ بات بھی نہیں ہے، ذوالفقار علی بھٹو خود مولانا مودودی کے گھر چلے گئے تھے. ہاں لیکن یہاں پر تو رانا صاحب ایگو ہی بہت بڑی ہے. نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے سمیع صاحب. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جو حکومت ہوتی ہے نا اس کو بالکل ریاست، ایسے ہی نہیں کہتے ریاست کو ماں کا کردار ادا کرنا ہوتا ہے. یہ سارے باشندے جو ریاست پاکستان کے ہیں، حکومت ان سب کی ہے، وزیر اعظم ان سب کے ہیں، اس لیے انہیں اسی طریقے سے کردار ادا کرنا چاہیے. ابھی بھی سمیع صاحب جو صورتحال ہے اس میں وزیر اعظم صاحب نے آج جو تقریر کی، اس سے انہیں آگے بڑھنا چاہیے. انہیں قوم کو بتانا چاہیے کہ یہ میں معاملے کو حل کرنے کے لیے دیکھیں وزیر اعظم کی نیت پر کوئی شبہ نہیں. وزیر اعظم نیک نیتی سے انہوں نے اس میں کوئی شک نہیں، انہوں نے بین الاقوامی پلیٹ فارم سے یہ مسئلہ اٹھایا. لیکن اب اس ملک میں جو معاملات ہیں یہاں پر وزیر اعظم کو آگے بڑھ کر کچھ اقدامات کرنے چاہیے جو ان کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ وہ خیر سگالی کے جذبے کا مظاہرہ کریں اور اس سارے معاملے کو، ہر معاملے کو سمیع صاحب آہنی ہاتھوں سے نہیں نمٹا جاتا. میں نے تو کہا ہے اگر کشمیر کا مسئلہ اسلحہ حل نہیں کر سکا، اگر دوسرے مسائل جو ہیں وہ اسلحہ حل نہیں کر سکا، طالبان کے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوئے، کہیں اور جو ایران کے ساتھ بھی جو معاملہ پھر مذاکرات پر ہی آیا، نیوکلیئر ایشو پر طاقت کا استعمال حل نہیں کر سکا، تو یہ جو پاکستان کا، یعنی آپ ویسے تو چیمپئن بنتے ہیں کہ جی طالبان پر ہم نے گفتگو کروائی، آپ کہتے ہیں کشمیر پر بھی ہم گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں اور بہت بڑا یہ اس کا کریڈٹ لیتے ہیں. یہاں پر آپ گفتگو کرنے کے لیے نہیں تیار. آپ نے کیا سمجھ لیا کہ کیا وہ دے آر جسٹ ہینڈ فل آف پیپل؟ یہ پورا پاکستان جو ہے یہ معاملہ اس کے دلوں کے نزدیک ہے. یہ کسی چلیں وزیر اعظم صاحب کے نہیں، لیکن کیا اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کا گھمنڈ ہے طاقت پر کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم کچل دیں گے؟ کیا نبی کے نام لینے والے کو کچل سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. سمیع صاحب آج جیسے آپ نے پہلے بات کی، آج دیکھیں یہاں اسلام آباد کی مختلف مارکیٹس بند ہیں، سب بند ہے، پورا پاکستان پشاور میں، اور آج تو کہیں پر کوئی نہیں ہوا، کوئی وائلنس نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے احتجاج کرنے والے وائلنٹ نہیں ہیں، یہ ثابت ہو گیا. یہ سارے جو ہے نا وزیر اعظم صاحب کو یہ سارے معاملات کو دیکھنا چاہیے خود. اور جہاں تک اپوزیشن کا انہوں نے ذکر کیا، یہاں میں یہ آپ نے صحیح بات کی بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے اور نون لیگ کی. میں آپ کو ایک اور، آپ بات کیجئے گا، میں آپ کو ایک اور منافقت بتا دیتا ہوں. ابھی جو شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، پی ڈی ایم کے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے انہوں نے جو بیان جاری کیا ہے اس میں انہوں نے وہی ایک منافقانہ لہجہ انہوں نے استعمال کیا اور 2017 کا ذکر کر کے تو تنقید کرنے کی کوشش کی ہے دھرنے والوں پر. سنیں، جبکہ مولانا فضل الرحمان جو پی ڈی ایم کے پریزیڈنٹ ہیں، یعنی چیئرمین ہیں، انہوں نے جو وہ دوسرا جو فورم ہے وہ جو ملی پارٹیوں کا جو ملی یکجہتی کونسل، وہاں پر جا کے انہوں نے ہڑتال کی کال کی ہے. منیب الرحمان کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ دو ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں. اس کمرے میں جائیں گے، اس کرسی پہ بیٹھیں گے تو ایک ٹوپی پہن لیں گے، اس کمرے میں جائیں گے، اس کرسی پہ بیٹھیں گے تو دوسری ٹوپی پہن لیں گے. یہ تو آج جو منافقت ہے، جو ہپوکریسی ہے، بالکل سامنے. میں وزیر اعظم صاحب کی اس بات سے متفق ہوں کہ اپوزیشن کی بہت ساری جماعتیں جینوئنلی اس ایشو پر ساتھ نہیں دے رہی، لیکن انہوں نے اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے یہ سب کچھ کیا. اور دیکھیں یہاں پہ جہاں پہ ہم یہ ناموس رسالت کی بات کر رہے ہیں، بالکل یہ قابل مذمت ہے کہ کوئی پاکستان کی املاک کو جلائے، بھلے کوئی بھی ہو، بھلے لبیک والے ہوں، بھلے پی این اے والے ہوں، پی ٹی آئی والے ہوں، نون لیگ والے ہوں، جو بھی لا انفورسمنٹ پر حملہ کرے، جو بھی پاکستان کی املاک کو جلائے، وہ غلط ہے. لیکن لڑائی شروع ہونے سے کے بعد جب آپ تحقیقات کرتے ہیں تو یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ لڑائی شروع کس نے کی، پہلا مکہ کس نے مارا. قصور اسی کا ہوتا ہے جس نے پہلا مکہ مارا.
समी साहब ज़रूरत इश्तियाल जिसने दिलवाया और ज़रूरत इस अमर की है कि ये जो लाहौर में वाक़यात हुए हैं, वज़ीर आज़म साहब इनकी फौरी तौर पर हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जुडिशियल इंक्वायरी का तहकीकात करवाएं कि ये सारा मामला कैसे हकायक जो है, देखिए क्या उनके पास से हमारी फैसला अदलिया ने समी साहब, क्या उनकी फॉरेन फंडिंग, क्या काबीना ने किस एविडेंस की बुनियाद पर ये फैसला कर, ये देखें, ये जो है ना वो मामलात जो हैं वो तो अदालतों में होंगे, लेकिन ये जो वाक़यात हुए ना 3-4 दिन पहले लाहौर में समी साहब, इनकी जुडिशियल इंक्वायरी बहुत ज़रूरी है। और वो देखें, हमारी अदलिया ने माजी में भी इस तरह के मामलात की जो है इंक्वायरी की, उन्होंने बड़ी गैर जानबदार रिपोर्टें दी हैं। आपके सामने जस्टिस बाकर नजफी साहब की रिपोर्ट मौजूद है, उन्होंने कितनी मेहनत से वो रिपोर्ट तैयार की और किस दयानतदारी से तैयार की। तो इसलिए इस बारे में भी कौम को, उस वक्त वज़ीर आज़म साहब अपोजिशन में थे और वो मुतालबा कर रहे थे कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए जब साने मॉडल टाउन की। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कौम को हकायक से आगाह करने के लिए ज़रूरी है कि इन वाक़यात की अदालती तहकीकात कराई जाए, ताकि जो भी हो मामला सामने आ जाए कि किसने क्या गलती की। लेकिन गलती किसी की भी हो, वो अपनी जगह जुडिशियल इंक्वायरी कराए, लेकिन इस वक्त वज़ीर आज़म साहब को आगे बढ़कर कौम के ज़ख्मों पर मरहम रखना चाहिए और वो इस मामले को ठंडा करें। ठंडा करने के लिए ये इस तरह के मामलात नहीं होने चाहिए कि जी हमने यूँ एक्शन ले लिया, यूँ एक्शन लेना जो होता है वो एक आखिरी होती है बात। इस वक्त आप बात करें, गवर्नर पंजाब की जिम्मेदारी लगाएं, गवर्नर पंजाब लगी हुई है, वो तो कर रहे हैं। नहीं, गवर्नर पंजाब जो है समी साहब, गवर्नर हाउस में मुज़ाकरात करें, उलमा को साथ बैठाएं। हमारे जय्यद उलमा इज्जत और एहतराम से, इज्जत और एहतराम से मुज़ाकरात करें। पंजाब को भी शामिल करना चाहिए ना सर इसमें, वज़ीर आला पंजाब चलें, वो हुकूमत की नुमाइंदगी है, चाहे गवर्नर साहब हो या वज़ीर आला, तो ज़्यादा बेहतर होगा मेरे ख्याल में। देखें, गवर्नर पंजाब जो है वो बराह रास्त वफाक के नुमाइंदे हैं, वो भी तो बड़े करीब है ना सर। तो उनको वो सामने वो, यानी असल बात ये है कि मुज़ाकरात ऐसी जगह पर हों, ऐसे माहौल में हों जहाँ पर जो फरीकैन हैं वो कम से कम एक दूसरे पर एतबार कर सकें, इज्जत और एहतराम से, इज्जत और तकरीम से आप वो लेके आएँ। और दूसरी बात ये है कि इसमें समीर साहब वो बात कर रहा था, आप सॉरी कट गई, ये जो आपने बात की ना शाहिद खाकान अब्बासी की स्टेटमेंट की और मामला, देखिए ये तो कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देंगे जहाँ पे इनको सियासी और इनका हदफ कौन है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब की स्टेटमेंट देखें, वो उसकी गहराई में जाकर जिन चीज़ों का हवाला दे रहे हैं उससे वो किसको निशाना बनाना चाहते हैं, उनके जहन में क्या है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब के 2017 का जो हवाला दिया उन्होंने, वो इस तरह, ये इनका जो जहनी खबासत है उसका इजहार करने से ये बात नहीं आती। इसमें एक और वजह भी है, देखें मुझे समझ में आती है बात कि अगर मरियम नवाज साहबा इस मामले पर खामोश रहें, क्योंकि उनके वालिद मोहतरमी ने पनाह ली हुई है बरतानिया में। अब अगर आप यूरोपीय यूनियन के ख़िलाफ़ बात करते हैं, आप यूरोप के ख़िलाफ़ बात करते हैं, तो अबू जान तो वहाँ पे पनाह लेके बैठे हुए हैं, और अभी इन्होंने भी अगर जाना है पनाह लेने के लिए, और वो जो छोटी सी सर्जरी कहती हैं, इनका तो सारा माल उधर पड़ा हुआ है। इनके नज़दीक खुदा के बाद तो जिनके पास ये जाके पनाह लेते हैं वो वहीं पे हैं। और मगरिब क्लिंटन साहब के कहने पर नवाज शरीफ साहब की पहली सज़ा परवेज़ मुशर्रफ साहब ने माफ़ की, साद हरीरी को भेजा सऊदी बादशाह के ज़रिए। तो ये सारे का सारा वो कैंप था जिसने उनको बचाया, उनकी प्रॉपर्टी सारी वहाँ पे, ऑफशोर कंपनीज उनकी वहाँ पे। अच्छा, अब जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब के पता नहीं कितना माल है स्पेन में, कितना माल है फ्रांस में, कितने महल्लात, कितनी बिजनेसेस, वो सारा जो कुछ भी है। तो इनसे आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि ये बात करेंगे उनके खिलाफ आके, ये फ्रांस के सफ़ीर को भेजने की बात करेंगे, ये पाकिस्तान के लिए या इस्लाम के लिए उन पर तनकीद करेंगे। मैं ये तो इसलिए इनका जो रवैया है तो बिल्कुल हमें समझ में है कि वो क्या है। चलिए ठीक है राना साहब, सॉरी वंस अगेन, मुझे प्रोग्राम नहीं है, जो ब्रेक से वापस आएंगे इस पर मजीद भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब। जी राना साहब, आप ब्रेक पर जाने से पहले कुछ कहना चाह रहे थे। समी साहब, मैं वही अर्ज़ कर रहा था कि ये लोग जो है ना, जिनका आपने अभी आसिफ ज़रदारी साहब और नवाज शरीफ साहब का जिक्र किया, इनसे तो आप कभी ये तवक्को करें ही ना। इन्होंने तो अपने दौर में भी एक कोशिश की थी नवाज शरीफ साहब ने, लेकिन अब आपको पता ही है कि किस तरह की इनकी नीयतें क्या होती हैं। लेकिन ये जो मामला है इस वक्त,
ہمیں اس کو دیکھنا ہے, ہمیں اپنی قوم کو دیکھنا ہے. دیکھیں اور آپ اس بالکل کا صحیح کہہ رہے ہیں. واحد حل میں ایک شامی بات- صاحب آپ نے جو شروع میں کیا نا کہ کچھ حکومت نے جو انتظامی فیصلے کیے ان پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. دیکھیں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ بہت کھل کر رانا صاحب. وزیر اعظم صاحب کی جو حکومت ہے اس نے بہت سارے اچھے اقدامات کیے, اس میں کوئی شک نہیں. ان کا مقابلہ بھی چوروں سے ہے. اپوزیشن نے جو کیمپین چلائی ہے احتساب کے خلاف, پاکستان کی قوم نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے. لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے. دسکا کا الیکشن بھلے پی ٹی آئی ہاری ہے لیکن وہاں پر پی ٹی آئی کے ووٹس جو ہیں وہ 35,000-30,000 ووٹس بڑھے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ عمران خان صاحب کی قیادت پر یقین رکھتے ہیں. وزیر اعظم نے جو اقتصادی صورتحال کے حوالے سے جو بات کی کہ کس طریقے سے جو کرنٹ اکاؤنٹ تھا اس کو بہتر کیا, روپے کو بہتر کیا, معیشت اپنے پاؤں پر کھڑی ہونے جا رہی ہے, وہ ساری باتیں صحیح ہو سکتی ہیں اور وہ لوگ, بہت سارے لوگ ان پر بیلیو بھی کرتے ہیں. لیکن یہاں پر ہم صرف حکومت کے ایک ایکشن کی بات کر رہے ہیں. خان صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ایک ایماندار آدمی ہیں, آپ دیانتدار ہیں, آپ کے اوپر کوئی کرپشن کا سٹگما نہیں ہے, بالکل یہ بات صحیح ہے. لیکن اس مسئلے پر آپ نے جو ہینڈلنگ کی ہے وہ ہینڈلنگ غلط ہے, اور آج بھی جو آپ نے تقریر کی ہے اس نے زخموں پہ مرہم نہیں رکھا. اور بہتر ہے کہ آپ اپنے جو ایکشنز ہیں آپ ان پر نظر ثانی کریں. اور ہمارا یہ پرسیپشن ہے کہ آپ اگر اپنے گھر میں اپنی میں یہ کہوں گا کہ باقی جو آپ کے ساتھی ہیں آپ ضرور ان سے مشورہ کریں, لیکن کیونکہ آپ کی جو اہلیہ ہیں ان کی جو شہرت ہے وہ ایک بہت دیندار خاتون ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کے بڑے خصوصی جذبات ہیں, تو آپ ان سے اس بات پہ مشورہ کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے اگر طریقہ کار پر اختلاف بھی ہو تو جس انداز میں آپ نے کسی نے آپ سے 2 دنوں کے اندر اندر جو کروایا ہے, یہ کام اس نے قوم کو کاٹ کے رکھ دیا ہے, اس نے ڈیوائیڈ کریٹ کی ہے. ابھی آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ اس کو ایڈریس کر لیں. آپ خیر سگالی کے طور پر آپ لوگوں کو آپ حکم دیں اپنی حکومت کو کہ رہائی کی جائے لیڈران کی, اور ان کے ساتھ گورنر ہاؤس میں آپ مذاکرات کریں. آپ خود مذاکرات کریں, آپ وزیر اعظم ہاؤس میں انہیں بلا لیں. اگر آپ وہاں پر چل کے چلے جائیں گے تو یہ اس سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا کہ آپ اس ملک کو کرائسس سے نکالنے کے لیے اور ناموس رسالت کے حوالے سے ایک مشترکہ لاہ عمل کرنے کے لیے آپ چل کر گئے ہیں. اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. اور دیکھیں لا انفورسمنٹ جو ہے وہ ہماری حفاظت کی ذمہ دار ہے, کوئی بھی ان کے خلاف جذبات نہیں رکھتا. وہ بھی پاکستانی ہیں جو لا انفورسمنٹ کے لوگ ہیں, اور جیسے آپ نے کہا ان کے نقصان پر ہم سب کا دل روتا ہے, لیکن وہ بھی بچے ہیں پاکستان کے دوسری طرف جو مسجد میں پڑے ہوئے ہیں, جن کو ابھی تک پتہ نہیں طبی امداد ملی ہے یا نہیں ملی. سیج ہے جہاں پر کسی کو کوئی انتظامیہ جانے نہیں دے رہی, جن کے ساتھ آپ پوچھیں اس ڈی ایس پی اور ان 11 پولیس والوں کو, وہ خود کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ کسی نے کوئی زیادتی نہیں کی. اور یہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں کہ وہ احتجاج کرنے والے جن کو لاٹھی چارج اور جن پر آنسو گیس اور جن پر گولیاں چلائی جا رہی ہیں وہ افطاریاں دے رہے ہیں. ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں. کسی نے کام خراب کیا ہے جان بوجھ کے, ایک خلیج کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. خود آپ فرما رہے ہیں کہ انڈین واٹس ایپ اور انڈین جو کنیکشنز ہیں سوشل میڈیا پر وہ کتنے زیادہ ایکٹیو تھے, تو ان کے جو ریئل کریکٹرز ہیں وہ کتنے ایکٹیو ہوں گے آپ اس سے اندازہ لگائیں. تو یہ اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک اور چیز بھی ہے یہاں پہ دیکھیں, مطلب بیک یا رسول اللہ کہنے والا بھی مسلمان, اور جس نے اس وقت ڈنڈا پکڑا ہوا ہے یا گن پکڑی ہوئی ہے وہ بھی مسلمان. تو وہ کتنی دیر تک یہ ڈنڈا اور گن جو ہے وہ پکڑ کے کھڑا ہوگا, یہ بھی سوچنا چاہیے عمران خان صاحب. یہ بالکل ہمیں اس جگہ سے جس میں خدا نہ خواستہ ہمارا ملک خانہ جنگی کی طرف چلا جائے اس سے ہمیں بچنا ہے. نبی کا نام جو ہے وہ ہمارے درمیان الحمدللہ وہ ایسے اتحاد کا باعث بننا چاہیے کہ ہم پوری دنیا کو یہ دکھائیں کہ اگر آپ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے حرمتی کی تو ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. یہ آپ سے یہ توقع ہے, اور یہی آج توقع تھی, ابھی تک تو پوری نہیں ہوئی. باقی یہ ایک ایشو ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں. بہت سارے دوسرے ایشو جو ہیں اس میں آپ کا جو سٹینس ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ میں کوئی NRO نہیں دوں گا, میں کسی کرپشن کے آگے نہیں جھکوں گا, لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں, لوگ اس پہ آپ کے ساتھ ہیں. لیکن یہ بہت بڑا ایشو ہے ناموس کا. خدا کے لیے ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کی سب اچھی کی ہوئی چیزیں خس و خاشاک کی طرح بہہ جائیں. شیخ رشید بڑا پاپولر فگر ہیں راولپنڈی میں. آج ان کے گھر کے سامنے ان کی کنسٹیچوئنسی کے ہزاروں لوگ آ گئے اور انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا. لوگوں کے ان جذبات کو دیکھنے کی کوشش کریں, ان کے دلوں میں جھانکنے کی کوشش کریں.
اس کو ایک گورنمنٹ کی رٹ کا مسئلہ نہ سمجھیں. یہ گورنمنٹ کی رٹ کا مسئلہ نہیں ہے, اس کو کنفیوز مت کریں اور صحیح انداز میں اس پہ آپ آگے بڑھیں تو مولا اس میں برکت ڈالے گا اور ڈیفینیٹلی یہ معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے. ایک کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے, رانا صاحب, نواز شریف صاحب کی جو جائیداد ہے وہ فروخت کرنے کا فیصلہ کر لیا نیب نے, اور دوسرا 3 ممبر بنچ بن گیا شہباز شریف صاحب کا. یہ 2 چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں, اس پر اگر آپ دیکھیں وہ 3 ممبر بینچ جو ہے وہ جسٹس علی باقر نجفی صاحب کی سربراہی میں بنا ہے, جو اب 21 تاریخ کو شہباز شریف صاحب کی ضمانت کی درخواست کی سماعت کرے گا. تو یہ تو سمیع صاحب ایک عدالتوں میں ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے کہ ججز اختلافی نوٹ لکھتے ہیں, اختلافی فیصلے آتے ہیں, لیکن شہباز شریف صاحب کی ضمانت کے حوالے سے جس طریقے سے جو کچھ بھی ہوا اس سے تھوڑا سا ابہام پیدا ہوا کہ پہلے خبر چل گئی کہ جی ان کی ضمانت ہو گئی بعد میں جج صاحب نے. لیکن دیکھیں اب جسٹس باقر نجفی صاحب بڑی اچھی شہرت کے جج ہیں اور یقیناً ان کی سربراہی میں جو بینچ ہے, سارے ججز ہم سمجھتے ہیں میرٹ پر فیصلے کرتے ہیں اپنی اپنی دانست کے مطابق, لیکن جسٹس باقر نجفی صاحب جو ہیں انہوں نے نہ ماضی میں کبھی دباؤ کی کسی کی پرواہ کی ہے, نہ اب کرتے ہیں, فیصلہ میرٹ پہ ہوگا. اور اب یہ جو رہی بات آپ کی دوسری, آپ نے نواز شریف صاحب کی جو پراپرٹی ہے وہ دیکھیں سمیع صاحب, نواز شریف صاحب اشتہاری ہیں, اس حوالے سے قانون ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اگر طویل عرصے تک اشتہاری رہے تو متعلقہ ادارہ جو ہے وہ عدالت سے رجوع کر سکتا ہے اس کی جائیداد کی نیلامی کے لیے. تو نیب اسی حوالے سے احتساب کورٹ میں جا رہے ہیں اور وہ درخواست دے رہے ہیں کہ ان کی جائیداد نیلام کرنے کی اجازت دی جائے. اب اگر یہ تو وہ تو کہتے تھے کہ اگر آپ ایک چھوٹا سی بلڈنگ گرانے کے حصہ آئے تو ہم آپ کو بتا دیں گے, تو اب نیلامی کا کون کرے گا؟ یہ مریم اورنگزیب صاحبہ اور عظمیٰ بخاری صاحبہ. یہ کام جو آپ نے بات کی نا عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ ایک بات جس پر لوگ ان کے ساتھ ہیں کہ میں نعرہ نہیں دوں گا, سمیع صاحب ان کی جائیداد صرف عمران خان ہی نیلام کرا سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. ماضی میں پرویز مشرف صاحب نے کیا تھا لیکن انہوں نے ان کو این آر او دے دیا بجائے وہ جائیداد نیلام کرنے کے. لیکن عمران خان جس کمٹمنٹ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ سارے معاملات کو اسی طریقے سے دیکھیں. اور سمیع صاحب یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ نیب کورٹس جو نئی بنانی ہیں ان کی تشکیل میں کون رکاوٹ ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ کتنی دفعہ اعلان ہو چکا ہے کہ پیسے ہم نے دے دیے, ایلوکیٹ کر دیے. یہ کیسز منطقی انجام تک نہیں پہنچیں گے جب تک نیب کورٹس کی تعداد نہیں بڑھائی جائے گی. تو یہ حکومت میں کون آدمی ہے؟ کیا وزیر قانون نہیں بنانا چاہتے؟ یہ وزیر اعظم صاحب کو اس بات کا پتہ لگانا چاہیے نا کہ کون ہے. اب عدالت عظمیٰ بھی اس کا نوٹس لے چکی ہے اور انہوں نے کہا کہ اگلی سماعت پہ رپورٹ پیش کرے وزارت قانون کے کہاں پہ ہے, کیا ہے یہ معاملہ. تو یہ ججز کا احتساب کورٹ کے ججز کا تقرر جلد ہونا چاہیے. جتنی جلدی یہ احتساب کورٹس بنیں گے یہ نیب کے کیسز کے فیصلے اتنے ہی تیزی سے ہوں گے. لیکن یہ جو نون لیگ ہے, یہ شہباز شریف صاحب کی ضمانت والے معاملے پر بھی انہوں نے تو بڑی ہرزہ سرائی کی ہے اور ایک تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ شاید جی کسی نے بیچ میں سے جو ضمانت ہو رہی تھی اس کو روکنے کی کوشش کی ہے. ان کے خلاف توہین عدالت کی بھی کوئی کارروائی نہیں ہوتی؟ سمیع صاحب وہ ہونی چاہیے نا. بات یہ ہے کہ محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ جس باریکی سے بیان ڈالتی ہیں عدالت عالیہ کے فیصلوں کے حوالے سے, وہ تو آپ کا کیا خیال ہے وہ باریکی عدالت عالیہ کو سمجھ نہیں آتی یا بس وہ خاموشی ہے؟ عدالت عالیہ جو ہے نا وہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر رہی ہے. وہ دیکھیں یہ جو ہے نا جج صاحبان, سمیع صاحب یہ میں نے کہا نا کہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا, اختلافی فیصلے ججز کے ہوتے ہیں. اب شہباز شریف صاحب کی ضمانت کے حوالے سے 2 رکنی بینچ تھا. اب 2 رکنی بینچ میں ایک جج صاحب نے کہا کہ ان کی ضمانت لی جائے, دوسرے نے کہا کہ نہ لی. اس میں کل بھی ہم نے یہ ڈسکس کیا پچھلے پروگرام میں بھی کہ وہ اس میں یہ ہوا کہ یہ یعنی ایک جج صاحب نے کہا کہ دوسرے جج نے ایگری کر لیا اور دوسرے جج صاحب نے کہا کہ میں نے ایگری نہیں کیا. دوسرے جج صاحب دیکھیں یہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے, اس کا بھی چیف جسٹس صاحب کو جائزہ لینا اور اس کی چاہیے ایک انکوائری ہونی چاہیے کہ کیا ہوا ہے. یہ کل نہیں, اس کی تو پھر انکوائری ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. کسی نہ کسی نے تو مس کنڈکٹ کیا. دیکھیں نا, جج اگر کوئی جھوٹ بولے تو یہ تو ایک بہت بڑا سٹگما ہے. اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ کس طرف سے یہ. اب ان میں سے بظاہر پرائما فیشی ایک تو غلط بیانی سے کام کر ہی رہا ہے نا.
बज़ाहिर या मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं सर, ये गलत फहमी भी हो सकती तो है, फिर हम इसका- कहते हैं, लेकिन इस इसका बात का नतीजा होना निकलना तो चाहिए। पता चलना चाहिए कि ये हुआ, होता नहीं ऐसे, लेकिन ऐसे क्यों हुआ आज तक पाकिस्तान की अदालती तारीख में ऐसे नहीं कि ये अगर यही फैसला उसी दिन अनाउंस होता कि जी एक जज साहब कह रहे हैं रिजेक्ट कर दें, दूसरे कह रहे हैं मंजूर कर लें, तो कोई अभाम पैदा ना होता। चलिए ठीक है जी, आज के प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया। हमने आज एक बात की है जिसमें उन्होंने कहा कल जो सानिया लाहौर हुआ है उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, और मेरे ख्याल में ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की राना साहब ने। आज के प्रोग्राम से हम तीनों को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह ने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।